बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सीरा दौरा के पिछले लेक्चर के अख्तिताम पर एक ऐसी हस्ती का जिक्र खैर आ रहा था कि जो कायनात की सबसे अजीम तरीन हस्ती की महबूब तरीन हस्ती हैं, यानी मेरी मुराद सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वलादत बा सआदत से है। लेकिन मैंने सोचा कि उम्मत के इस वक्त जो हालत है, उम्मत को ऐसी हस्ती के ज़िक्र खैर इख्तिताम की बजाय अगले लेक्चर के आगाज़ में उनका ज़िक्र खैर किया जाए। और उनके ज़िक्र खैर के लिए तो एक दो एपिसोड्स इंशाअल्लाह मेरा इरादा है कि वो मैं सीरा दौरा के बाद करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं उनकी मनक़बत से अपना और आपके ईमानों को ताज़ा करने की कोशिश करता हूँ। मनक़बत ज़रा सुनिए और मुझे यकीन है कि आपकी सारी ज़िंदगी आपकी इस मनक़बत की बाज़गुज़िश्त आपकी कानों से कभी नहीं निकल सकी। मनक़बत को ज़रा सुनिए और दिल पे हाथ रख के इस मनक़बत को सुनना होगा। आया न होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर, गुलशन फ़ातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतरा आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर। तरसे हुसैन आब को मैं जो कहूँ तो बेअदब, तरसे हुसैन आब को मैं जो कहूँ तो बेअदब, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। लज्जत सोजिश बिलाल शौक़ शहादत हुसैन, जिसने लिया यूं ही लिया अपना खिताब रेत पर। जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक से बढ़कर एक दिया सबने जवाब रेत पर। और आखिरी शेर तो बहुत ही कमाल है। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। मैं अपने आज के सीरा दौरा के इस लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। पिछले लेक्चर में आपने सुना कि हमने ग़ज़वा खंदक के ऊपर बात का इख्तिताम किया था। तो ग़ज़वा खंदक से जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन वापस मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में तशरीफ़ ले गए। और उसी दिन ज़ोहर के वक़्त जबरील अमीन अलैहिस्सलाम आपके पास आ गए। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम फ़रिश्तों ने तो अभी तक हथियार नहीं रखे, आपके लिए अल्लाह का हुक्म है कि आप बनु कुरैज़ा में पहुँचे, मैं अपने फ़रिश्तों को लेकर वहीं पहुँचता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान करवा दिया कि जो सहाबा हैं वो फ़ौरन बनु कुरैज़ा में पहुँचे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जैश अव्वल के तौर पे एक लश्कर देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह आगे भेज दिया। यहाँ एक बहुत खुसूसी पैगाम दिया आपने लश्कर वालों को कि देखना असर की नमाज बनु कुरैज़ा में ही जाकर अदा करना। और ये बड़ा मशहूर वाक़या है, आपने बार बार सुना भी होगा कि रास्ते में जाते हुए दो स्कूल ऑफ थॉट बने। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में से एक ने कहा कि हमें चाहे नमाज छूट जाए, लेकिन हमने बनु कुरैज़ा में जाना है पहले और फिर बाद में जाके हम नमाज अदा करेंगे। दूसरे जो सहाबा की जमात थी, उन्होंने कहा कि अब असर का वक़्त निकल जाएगा, इसलिए असर की नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए और फिर उसके बाद बनु कुरैज़ा पहुँच जाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बाद में इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स का पता चला तो फिर आपने खामोशी इख्तियार की। असल में आज जो 55 इस्लामिक मुल्कों में और मुसलमानों में बिलखसूस पाकिस्तान में ये जो हर वक्त मसालिक का हर वक्त झगड़ा रहता है, आप यूट्यूब खोल लीजिए, आपको सिवाय इसके कि वो एक दूसरे को बस एक दूसरे के ख़िलाफ़ साबित करने में लगे हुए हैं, इसके अलावा हट के कोई सीरत की हिकमतें, कोई उसका तदब्बुर, कोई कुरान की हिकमतें, कुरान का मैसेज कुछ आपको सुनने को नहीं मिलेगा। होना तो ये चाहिए था कि उम्मत के लिए इस वाक़े से ऐसी रोशनी ली जाती कि मुख्तलिफ आरा तो हो सकती हैं, लेकिन उम्मत में इख्तलाफ नहीं हो सकता, उम्मत में 2 या 3 या 4 गिरोह नहीं हो सकते, मसालिक नहीं हो सकते। लेकिन समहाउ बदकिस्मती है कि आज हम उस दौर में जी रहे हैं कि जहाँ टॉप ऑफ द लिस्ट में सिर्फ़ एक दूसरे मसालिक के ऊपर मुनाज़रेबाज़ी ही सुनने को मिलती है। इससे ये पता चलता है कि हमने इस सीरत के सबक को भुला दिया है। इसके ऊपर
ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی، ظاہری فرقے کے جو ایک بہت بڑے امام تھے، امام ابن حزم ظاہری، ان کی سیرت پہ کتاب بھی بہت کمال ہے، جوامع السیرہ، وہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا اگر ہم اس جماعت میں ہوتے اور 2 سال تک بھی گھومتے پھرتے رہتے، ہم پھر بھی عصر کی نماز راستے میں نہ پڑھتے بلکہ ہم بنو قریظہ پہنچ کر پڑھتے۔ تو یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، یہ بھی ایک دیکھنے کا ہے کہ جو ظاہر میں کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس ہم اس پر ہی عمل کریں گے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دورائیں گے یا اس میسیج کی حکمت کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور علماء کرام یہ جانتے ہیں کہ یہ ظاہری ایک فقہ بھی ایک تھی اور وہ بعد میں اس وقت ناپید ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہاں ڈاکٹر عادل صلاحی صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذرا غور تو کیجئے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ یہاں رک کے پہلے ہم ایک یہاں سے سب سے بڑی روشنی لے لیں۔ انہوں نے کہا غور تو کیجئے، ابھی خندق کی تھکن، خندق کی بھوک، خندق کیا وہ ایک جو ٹیسٹ آف نروز، اور قرآن نے کہا کہ ایسے حالات تھے کہ کلیجے حلق کو آگے، ابھی اس سے آئے ہیں واپس صبح، اور ظہر میں حکم ہو رہا ہے کہ چلے اب ایک نیا مارکہ ہے اور ایک نئی مہم ہے۔ تو انہوں نے عادل صلاحی صاحب نے لکھا 27 دن تو وہ محاصرہ جاری رہا، پھر اس سے پہلے 10 کے کتنے دنوں تک خندق کھودنے کی مشقت رہی جاری۔ تو یہ 2 مہینوں کے بعد، ذرا غور سے رک کے سننا ہے، 2 مہینوں کی ایسی شدید مشقت، محنت اور بھوک کے بعد آ کر اور صرف ظہر کے گیپ آیا ہے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ چلو اگلے جہاد کے لیے چلو۔ تو ڈاکٹر عادل صلاحی صاحب کی یہ بات اپنے پلے باندھے، اپنے دل میں اتارے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی جماعت نوع انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے کہ جو جماعت ایسی فدائیت دکھا سکے کہ ادھر 2 ماہ کی محنت اور مشقت تھی اور پھر فوراً بغیر کسی حیل و حجت کے فوراً ساتھ چل پڑے۔ تو یہ ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فدائیت، جان نثاری، کہ جو مجھے آپ کو بہت زیادہ بولنی چاہیے اگر آپ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرے سیرت کے اگلے شاید 3 یا 4 لیکچرز رہ گئے ہیں، تو اس لیے میں بار بار آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں تو پھر حیات الصحابہ کی یہ ساری روشنی اور یہ ساری باتیں، اس کو بول بول کر اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے آج کے اس دجالی 2 فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو بدلنے کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہاں لشکر پہنچا ہے تو وہ ہکا بکا رہ گئے، اور ڈاکٹر عادل صلاحی صاحب نے لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکم دیا تھا کہ عصر وہیں جا کے پڑھنا، وجہ صرف یہی تھی کہ وہ بنو قریظہ کو سرپرائز میں ہی رکھ کر وہ جب پہنچے لشکر تو وہ حیران رہ جائیں، ششدر رہ جائیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تھا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے تو وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد پھر بنو قریظہ نے وہ غلیظ گالیاں نکالنی شروع کی ہیں، گستاخیاں کرنی شروع کی ہیں، کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لشکر لے کے پیچھے آ گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا آپ آگے نہ آئیے، وہ بڑے گستاخانہ وہ الفاظ بول رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھے وہاں جانے دو، میرے جانے پہ وہ ان کی آواز بند ہو جائے گی اور وہ یہ غلیظ حرکت کرنا بند کر دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں تو ان کے اوپر اللہ پاک نے ایسا رعب طاری کیا کہ وہ ان کی جو بد زبانی تھی وہ فوراً رک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں جا کر محاصرہ کیا ہے بنو قریظہ کا، تو یہ محاصرہ تقریباً 25 دن تک جاری رہا۔ بنو قریظہ شروع میں تو بہت تکبر کی وجہ سے اور گھمنڈ کی وجہ سے انہوں نے تو پرواہ نہیں کی، انہوں نے سوچا کہ یہ چند دن محاصرہ کر پائیں گے اور اس کے بعد یہ محاصرہ اٹھا کے واپس چلے جائیں گے، لیکن جب وہ محاصرہ طویل ہوا تو پھر بنو قریظہ کو سمجھ آ گئی کہ اب ہماری خیر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مختلف درخواستیں بھیجنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بنو قریظہ کے علاقے میں بھیجا گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنو قریظہ کے محلے میں پہنچے ہیں تو ان کے سردار اور ان کے بچے بوڑھے وہ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے پوچھا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیسا سلوک کرنے والے ہیں۔ تو چونکہ یہ آپس میں پہلے حلیف رہے تھے تو اس لیے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اشارے سے بتایا، اس طرح کا اشارہ کیا کہ تم لوگوں کی گردن اڑے گی، صرف اشارے سے بتایا۔ لیکن ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ہی یہ احساس ہو گیا کہ میں نے یہ اچھا کام نہیں کیا، بلکہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خیانت کا معاملہ ہو گیا مجھ سے۔ اس لیے وہ واپس آئے فوراً وہاں بنو قریظہ سے، اور مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ رسیوں سے باندھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک مجھے معاف نہیں کیا جاتا میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جا کر بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ اپنے آپ کو باندھنے کی بجائے ڈائریکٹ میرے پاس آتے تو پھر میں معاف کر دیتا، اب یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو بنو قریظہ نے کہا کہ ہمارے جو حلیف ہیں سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیجیے۔ یہ خود چنا انہوں نے، بنو قریظہ نے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی الہامی اتری ہوئی کتاب کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جنگجو قابل جنگ جو جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں ان مردوں کی گردنیں مار دی جائیں، اور اسی کے مطابق جب فیصلہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فیصلے کو انڈورس کیا اور کہا سعد کہ یہی تمہارا فیصلہ، اللہ رسول کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ چنانچہ ان کے جنگجو کو قتل کیا گیا اور قیدی بنائے گئے اور مال غنیمت حاصل ہوا۔ یہیں پہ اسی غزوے میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ حضرت ریحانہ بنت عمر، وہ آپ کی زوجہ بنی ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے ان کو وہ باندی لکھا ہے اور بعض سیرت نگاروں نے ان کو زوجہ لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ آگے چل کے پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وہ جو انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر قریش نے واپس پلٹ کر آپ کے نبی پر حملہ کرنا ہے تو میرا یہ زخم ٹھیک کر دیجئے، جو ان کی رگ اکھل کٹ گئی تھی، لیکن اگر اب وہ دوبارہ حملہ نہیں کریں گے تو پھر اسی زخم کو جاری کر دیجئے اور مجھے شہادت کی موت دے دیجئے۔ اس لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خون دوبارہ جاری ہوا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ میری پورے حیات الصحابہ میں سے سب سے فیورٹ ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ اس لیے فیورٹ ترین ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد چند سال زندہ رہے۔ مسلمان والی جو انہوں نے زندگی پائی وہ 7 سال ہوگی شاید، لیکن ان 7 سالوں میں ہر مشکل مقام پر انہوں نے ایسے الفاظ کہے ہیں، وہ سیرت کا حصہ بنے ہیں، ہماری تاریخ کا حصہ بنے ہیں کہ ان الفاظ کو انہوں نے جب بھی الفاظ کہے تو چہرہ انور خوشی سے کھل اٹھا۔ تو اس لیے بھی یہ میرے فیورٹ ترین ہے، اور یہی میں اپنا ویژن بھی بناتا ہوں، اور یہی میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ان کے ہسٹری کو، ان کی زندگی کو پڑھیں اور اس چیز کو اپنا کیریئر بنائیں، اپنا ویژن بنائیں کہ اللہ جی مجھ سے بھی ایسا کام لے لیجئے۔ یاد ہوگا میں نے آپ کو سنایا تھا کہ انہوں نے بدر میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے، ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم ابو جہل کے ساتھ جا کے لڑیں گے، اور کل اللہ ہم سے ایسا کام لے کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے۔ تو یہ ایسی چیز، یہ میرا اور آپ کا ویژن ہونا چاہیے کہ میں پوری زندگی جو گزارنے لگا ہوں، 30 ہیں 40 سال جتنے اللہ دیں گے، میں اس دین پہ جو یلغار اور کفار ٹوٹے ہیں، میں ان کا راستہ روک کر اللہ جی مجھ سے ایسا کام لے لے کہ حوض کوثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور مجھے وہاں جام کوثر ملے۔ تو بہرحال جب یہ وفات پائے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عرش ہل گیا۔ یہاں جب میں یہ بات پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں، تو وہ پھر میں ریکال کرتا ہوں 6 سال 7 سال میں کیا محنت، کیا جذبہ دکھایا ہوگا کہ اللہ کا عرش ہل گیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر اور وفات کے اوپر۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس کی میت پہ اور جنازے پہ مختلف جگہوں سیرت مختلف موقعوں پہ انہوں نے نماز جنازہ بھی ادا کی ہے، وہاں کھڑے رہے ہیں، لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں سب سے زیادہ دیر کے لیے جو آپ کسی کی میت پر کھڑے رہے اور کسی اور میت پر اتنے دیر کھڑے نہیں رہے،
وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پر کھڑے. کیا 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 ایمان افروز واقعہ ہے، کیا زندگی پائی ہے، کیا قسمت پائی ہے. اور میں تو اس پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ایسی ہستیوں کے بارے میں کیا اس کی تشریح کریں. کوئی ضرورت ہے اس واقعے کی آگے تشریح کرنے کی؟ بس اللہ سے مانگیے یا اللہ ان کی جو نہج تھی، ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو فکر تھی، یا اللہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نہج کا، اس سوچ کا، اس فکر کا ایک ذرہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے. تو اس لیے یہ میری سب سے فیورٹ ترین ہستی تھی. پھر اس کے بعد سیرت کے اندر ایک اور بہت اہم واقعہ ہوا. ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے اس کو بھی قتل کیا گیا. وجہ اس کی بھی یہی تھی کہ وہ گستاخ رسول تھا. اور پھر اس واقعے کے بعد، بنو قریظہ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی 9 یا 10 مہمیں بھیجی ہیں، غزوات سرایہ بھیجے ہیں، اور ایک آدھا غزوہ بھی اس میں ہوا ہے. تو اس کے بارے میں جو ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے. بیسیکلی یہ ارد گرد کے تمام جتنے بھی اسلام دشمن تھے یہ ان کو دکھانا مقصود تھا. یہ ایک کائنڈ کے، انہوں نے نصیر صاحب کہتے ہیں کہ اٹ واز اے کائنڈ آف مینوورز. یہ ملٹری مینوورز ہوتے ہیں جس کا بہت زیادہ اسٹریٹجیکل پوائنٹ سے فائدہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ سیرت سے سب سے بڑی جو مدنی دور ہے اس میں آپ کو اس کا ملٹری کی اور فوج کی سب سے جو ٹاپ کی اسٹریٹجیز نو انسانی میں ہو سکتی ہیں وہ ہماری سیرت میں موجود ہیں، لیکن ہم نے ان سے کبھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا. اس لیے 9 یا 10 جو سرایہ بھیجے آپ نے اس میں معمولی جھڑپیں ہوئی ہیں. اور نصیر احمد ناصر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ چیز ڈپکٹ کرتی ہے، شو کرتی ہے کہ اب اس جو مضافات تھے مدینے کے اور جو اسلام کے دشمن تھے ان کی حوصلے بھی پست ہو چکے ہیں اور ان کی ہمتیں بھی ٹوٹ چکی ہیں. اس لیے یہ 9 یا 10 سرایہ جو بھیجے اس میں کوئی خاص قسم کی اپوزیشن مسلمان کی فوج کو نہیں ملی. اس کے بعد واقعہ رجیع میں جو 70 کے قریب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دھوکے سے لے جا کر شہید کیا گیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کے اوپر لشکر کشی کی ہے. اور جب بنو لحیان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لشکر لے کے پہنچے ہیں تو بنو لحیان بھاگ کر تو وہ تتر بتر ہو گئے اور پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تقریباً 14 دن تک قیام کیا اور اس کے بعد پھر آپ واپس آئے ہیں. تو اس کے بعد اب ہم جو سب سے اہم اسلام کی ہسٹری میں سب سے اہم ترین واقعہ ہے آج اس پہ بات کرتے ہوئے ہم اپنے اس لیکچر کا اختتام کریں گے. صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ اور اس کو فتح عظیم، لا ریب کتاب قرآن نے فتح عظیم کیوں کہا ہے، اس کی بڑے کمال حکمتیں مختلف سیرت نگاروں نے جو لکھی ہیں وہ میں آپ کے سامنے اس صلح حدیبیہ کے واقعے کے اختتام پہ پیش کروں گا انشاءاللہ. صلح حدیبیہ کا کچھ پس منظر پہلے دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ میں اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مناسک ادا کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اور اب یہ لوگ صحابی کون تھے؟ یہ مکہ کے ہی رہنے والے تھے، مکہ کی ہی پیدائش تھی. مکہ سے کیا ان کا تعلق ہو سکتا ہے یہ آپ اور میں بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اور مکہ سے باہر آئے، حرم سے نکلے ہوئے ان کو 6 سال ہو چکے تھے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خواب سننا اور پھر اس کے بعد کیا ذوق اور شوق کا لیول ہوگا. اور اسی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کے ارد گرد جو قصبے تھے ان میں بھی منادی بھیج کر کہا کہ جو عمرے پہ جانا چاہتا ہے وہ آ جائے. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1500 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینے سے چلتے ہیں. اس عمرے کے سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. ذوالحلیفہ کے مقام پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، ہدی کے جانور ساتھ لیے اور مسلمانوں نے مسافرانہ ہتھیار وہ اپنے ساتھ لگائے. مسافرانہ ہتھیار کا اگر آپ آج بھی کوئی مظہر دیکھنا چاہیں، ڈپکشن دیکھنا چاہیں تو آپ کا جو فاٹا ٹرائبل ایریا ہے وہاں آج بھی وہ یہی روایت قائم ہے کہ وہاں اگر کسی بھی آپ دشمن کے علاقے میں یا کسی اور قبیلے میں اگر آپ ملنے جا رہے ہیں
تو اگر آپ کا وہ جو ٹاپک ہے جسے یہ کلاشنکوف کہتے ہیں آپ، اگر اس کا منہ نیچے کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ اچھے عزائم کے ساتھ آیا ہے، تو اس لیے وہ دشمن والے علاقے میں بھی جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح وہ اپنے ساتھ ایک ہی صرف تلوار میان میں رکھ کے، تو اس کو مسافرانہ ہتھیار کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے اپنے ایک جاسوس بھیجا اور ان سے کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ مکہ والوں کے عزائم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جاسوس بھیجا تھا، انہوں نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مکہ میں قریش مکہ کی مجلس شورا بیٹھی ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کچھ ہو جائے کسی صورت میں مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، نہ ہی ان کو عمرہ کرنے دیا جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ اس کے لیے لڑنے مرنے کو بھی تیار ہیں، تو پھر آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ایک مشاورت کی ہے، اور اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی ہے کہ ہم صرف اور صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ہماری اور کوئی نیت ہے ہی نہیں، تو اس لیے ہمیں وہی تھاٹ رکھنا چاہیے، وہی ویژن رکھنا چاہیے، اور ہم کسی سے لڑیں گے نہیں، اور ہم صرف اپنا عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ اسی بات کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے جب پہنچے ہیں تو احابیش کا جو قبیلہ ہے اس سے آپ ایک سائیڈ سے ہو کر تو آپ اپنا سفر جاری کیے، وہ آگے چلتے جا رہے ہیں۔ آگے سے جو قریش ہیں انہوں نے ذی طوا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، ان کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ سوار ہیں جو جنگ کے ارادے سے وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 سواروں کے ساتھ قراء الغیم کے مقام پر آئے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے اوپر سے کھڑے ہو کے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے تو پھر وہاں ان سے لڑا جا سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر سنیت المرار کا راستہ لے کے تو آپ حدیبیہ پہنچ گئے، یعنی ان کو ایسے بائی پاس کیا اور حدیبیہ میں پہنچ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو وہ واپس الٹے پاؤں بھاگے ہیں اور قریش کے پاس گئے ہیں کہ بھئی وہ تو ہمیں ایسے اوائڈ کر کے نکل گئے ہیں، تو اب بتاؤ کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اسی طرح یہ جب سنیت المرار سے نکل کے آگے پہنچی ہے تو وہ ایک جگہ ہے اس میں المرا میں جا کے بیٹھ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوڑا ڈانٹا اور وہ اٹھ کر پھر چلی ہے، اور پھر چل کر وہ حدیبیہ کے مقام پر جا کر بیٹھ گئی ہے، اور پھر اس نے چل کر جو حدیبیہ کا ایک چشمہ تھا جب وہاں جا کے بیٹھ گئی تو پھر وہ وہاں سے اٹھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پڑاؤ کا حکم دیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اب 1500 لوگ ہیں، وہاں پینے کو پانی کوئی نہیں تھا، پاس ہی حدیبیہ کا جو چشمہ تھا اس میں پانی صرف رس رہا تھا تھوڑا سا۔ اب اس رستے ہوئے پانی سے 1500 لوگ اور ان کے سواریاں، ان کے جانور، وہ کیسے سیراب ہو سکتے تھے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کی قلت کی یہ شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تیر دیا اور کہا کہ جاؤ اور اس کو جا کر اس حدیبیہ کے چشمے میں گاڑ دو۔ پھر اس کے بعد وہ معجزہ ظاہر ہوا کہ اتنا پانی وہاں جاری ہو گیا کہ سب نے اپنے پانی کی ضرورت پوری ہو گئی اور وہ پانی کی کمی کی کوئی شکایت ہی نہ رہی۔ پھر سب سے پہلے جو آپ کے پاس بدیل بن ورقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہے، اور انہوں نے آپ سے کہا کہ وہ قریش کے بارے میں حالات بتائے کہ وہ آپ سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ آپ کو بیت اللہ سے ہر قیمت پہ روکنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ان کی شورا نے کہ ہر صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو بیت اللہ سے روکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدیل بن ورقہ سے کہا کہ جاؤ میرا یہ پیغام قریش کو دو جا کر کہ ان سے کہو کہ اگر وہ قریش والے چاہیں تو مجھ سے کچھ ایک معین مدت کے لیے معاہدہ کر لیں۔ بدیل بن ورقہ نے کہا میں آپ کی بات ایز اٹ از جا کر قریش کو بتا دوں گا۔ انہوں نے جب جا کر قریش کو بتایا تو بدیل کی بات سن کر مکرس بن حفص نے کہا کہ مجھے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کی اجازت دی جائے۔ قریش کے سرداروں نے ان کو اجازت دی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی بات کی کہ جو پہلے بدیل کے ساتھ کی تھی۔ مکرس نے جا کر ساری باتیں ایز اٹ از وہاں کر دی، پھر وہاں سے
حلیس بن علقمہ وہ آیا سفارتکاری کے لیے، اس نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ ہدی کے جانوروں کو پسند کرتا ہے، اس جانور لے کے تو آگے آ جاؤ۔ تو جب اس نے جانور دیکھے تو اس نے کہا واللہ ایسے قافلے کو تو حرم میں داخل ہونے سے کسی صورت نہیں روکا جا سکتا۔ اس نے واپس جا کر پھر جو کچھ دیکھا تھا وہ ایز اٹ از ہی اس نے قریش کو جا کر بتا دیا۔ لیکن جب یہ حلیس واپس گیا ہے تو اس پر پھر قریش کے کچھ لوگوں نے طاؤ کھایا کہ یہ سب آ کر ان کی ہی حمایت میں بات کر رہے ہیں اور ان کی ہی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ اسی دوران جب قریش طاؤ کھا رہے تھے تو عروہ بن مسعود ثقفی نے قریش سے کہا کہ مجھے جانے دو، میں ان کے سامنے کچھ جا کے تجویز رکھتا ہوں تو میں ان سے مکالمہ کرتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دو۔ قریش کی اجازت پر عروہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر وہاں جو باتیں کہیں ان میں سے 2 باتیں وہ مسلمانوں میں بہت زیادہ مشہور ہوئی ہیں، زبان زد عام ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سخت حالات میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پھر اس کو ایسا قرار واقعی قسم کا جواب دیا کہ وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور پھر دوسری دفعہ جب وہ واپس گیا ہے قریش کے بعد تو اس نے جا کے وہ بڑی مشہور بات ہے کہ جو کہی، عروہ نے کہا کہ میں کیسر کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں باقی شاہان نے عرب کے دربار میں بھی گیا ہوں اور کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن جو میں نے تعلق اصحاب محمد کا اپنے نبی کے ساتھ دیکھا ہے، میں یہ بات تمہیں کہتا ہوں کہ وہ ان کا کسی حال میں ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آگے جو تم نے سوچنا ہے سوچ لو۔ یہ بات جب میں نے پڑھی تو میں نے وہ اس وقت دنیا کے کینوس کو دیکھا تو کیا 155 اسلامی ملک ہمارے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، آگے جو سوچنا ہے سوچ لو۔ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ نیٹو جب کسی اسلامی ملک پہ حملہ کرنے لگے تو وہ یہ پہلے سوچیں کہ دیکھ لو یہ 55 اسلامی ملک ہیں، یہ کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے یہ بھی پلٹ کے تمہارے اوپر سارے مل کے تمہیں تہس نہس کر دیں گے؟ کیا یہ کبھی سوچ آئے گی ان کو؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سیرت کے تدبر اور فہم سے اس مسلمان امت میں دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بہرحال یہ جب مختلف سفارتکاری آتی رہی تو قریش کے چند نوجوان جو تھے وہ اس سے خائف ہوئے کہ وہ تو اسٹریٹ اوے ایک فیصلہ چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا یہ کیا شروع ہو گیا ہے، ایک جاتا ہے بزرگ دوسرا جاتا ہے بزرگ اور یہ آتا ہے۔ تو وہ جو نوجوان خائف ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے لشکر پر خفیہ طریقے سے حملہ کیا تو صحابہ نے ان میں سے 70 کو گرفتار کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارت کے لیے مکہ میں بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ وقت کے لیے روک لیا گیا، اس کے بعد یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت کی ہے اور یہ مطالبہ رکھا ہے کہ ہم یہاں سے نہیں ٹل سکتے جب تک کہ مارکہ آرائی نہ کر لیں اور قتل عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھ کر کہا یہ عثمان کا ہاتھ۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فضیلت اور شان کو اپنی عقلوں میں نہیں سما سکتے، اور اسی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس پاکستان کے سوشل میڈیا پہ کیسی کیسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہمیں مل بیٹھ کے سوچنا تو چاہیے کہ ہم اپنی نسل کو کیا پڑھانا چاہتے تھے اور الٹا وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو بیعت رضوان ہوئی ہے یہ اعزاز عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری قیامت کی صبح تک کے لیے پوری دنیا کے سامنے لے آیا، اور پھر جب اس بیعت کی خبر ادھر سرداران قریش مکہ کو پہنچی ہے تو انہوں نے فوراً ڈر گئے، وہ سہیل بن عمر کو سفارتکاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جا کر ان سے کوئی صلح کی یہ شرائط کے اوپر جا کے تو صلح کر لو۔ اور کافی دیر کی گفتگو کے بعد پھر کچھ دفعات
وہ طے پائی ہیں، جس میں کہ پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال یہ لوگ واپس چلے جائیں گے، اس سال ان کو عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا، اور اگلے سال یہ صرف 3 دن کے لیے آئیں گے اور یہ اپنا عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ پہلے ہی اس کی شک تھی۔ دوسری شک یہ تھی کہ 10 سال تک کے لیے فریقین آپس میں جنگ بندی کے معاہدے کو مانتے ہیں، اور آپ 10 سال تک ایک دوسرے سے یہ جنگ نہیں کریں گے، اور جو جس گروہ کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے اس کو اجازت ہوگی کہ وہ قریش میں سے اور مسلمانوں میں سے جس کا حلیف جو قبیلہ بننا چاہے اس کو اجازت ہے کہ وہ بن جائے، اور اگر کوئی قریش کا ساتھی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں شامل ہو گیا تو ان کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ قریش کے ساتھی کو واپس کریں، اور اگر مسلمانوں کے گروہ میں سے کوئی شخص بھاگ کر مکہ آ گیا تو قریش والوں کے اوپر یہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے اس شخص کو واپس کریں۔ اور آگے آپ جانتے ہیں کہ نام مبارک لکھنے پر سہیل بن عمر نے اعتراض کیا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے تھے تو انہوں نے کہا لکھو، یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ تو سہیل نے کہا اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا، اس سے ہم رسول اللہ، اس نے کہا کہ نہیں لکھنے دیں گے۔ تو پھر اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کو مٹا دو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہیں مٹایا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کو وہاں سے مٹا کر تو جو سہیل نے کہا تھا وہ لکھ دیا۔ اسی دوران میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ابو جندل جو سہیل کے بیٹے تھے، وہ بیڑیوں میں تھے، وہ کسی طرح بھاگ کر وہ اپنے اس میں سے ٹارچر سیل میں سے تو مسلمانوں کے پاس آ گئے، لیکن سہیل نے کہا یہ دیکھو یہ معاہدے کی شک ہے، مجھے واپس کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تو معاہدہ لکھا ہی نہیں گیا، تو اس نے شور ڈال دیا نہیں نہیں نہیں، آپ کو یہ شک ماننی ہوگی اور میرا بیٹا واپس کرنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت پھر واپس کر دیا۔ اسی طرح جب یہ جو شرائط تھی بظاہر وہ یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان بہت دب کے یہ شرائط کر رہے ہیں، اور اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ سارے سیرت نگاروں نے، آپ کتابیں پڑھ لیں، بتایا کہ ایک وہ غم کی کیفیت تھی، اور ایک غم طاری ہو چکا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھے جانے کے بعد جب ان سے کہا کہ اٹھو اور اپنی قربانی کرو، تو وہ ان میں سے کوئی غم کی وہ شدت کی وجہ سے وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں جب گئے ہیں، خیمہ مبارک میں گئے ہیں، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ معاملہ ہوا، میں نے کہا، اور انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں وہ فراست کو ماننا پڑے گا پوری دنیا کو، کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس خود قربانی کر دیجئے، خود حلق کر لیجئے، اور یہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حلق کروایا تو اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے فوراً اٹھے ہیں اور سب نے حکم پر عمل کر دیا۔ اسی معاہدے میں یہ آپ نے سن لیا کہ لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان اسلام قبول کر چکا ہے اور اگر وہ بھاگ کر مدینہ آ جائے گا تو مدینہ والے اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اسی طرح وہاں سے کوئی مہاجرہ خاتون آ گئی، مدینہ والوں نے دوبارہ مانگا، لیکن اللہ پاک نے آیت اتار کر بتا دیا کہ مرد کے لیے تو وہ حکم تھا، لیکن عورت کو جو اسلام قبول کر کے آئی ہیں ان کو واپس نہیں کیا جائے گا، اس لیے ان کو واپس نہیں کیا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے سورہ فتح نازل ہوئی، اور جب یہ نازل ہوئی تو اس کو فتح عظیم فتح قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ دیکھو اللہ نے مجھے فتح عظیم عطا کی ہے۔ تو یہ فتح عظیم اسے کیوں کہا جاتا ہے، اب وہ میں تمام جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ یقین جانیے کہ جھوم اٹھیں گے، اتنی کمال اس میں حکمتیں ہیں کہ وہ اب آپ ذرا سنتے جائیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس صلح حدیبیہ کی وجہ سے یہ بات مان لی جو قریش مکہ پچھلے 6 سالوں سے نہیں مان رہے تھے، کسی صورت نہیں مان رہے تھے، وہ قریش مکہ نے اب مان لیا کہ مسلمانوں کو بھی ایک علیحدہ ساورن سٹیٹ اور ایک اینٹیٹی کے طور پہ مان لیا۔ پہلے تو وہ ان کو سمجھتے نہیں تھے، کچھ نہ سٹیٹ مانتے تھے نہ کوئی حق مانتے تھے، لیکن اگر معاہدہ کر لیا تو یہ انہوں نے خود مان لیا کہ جس طرح ہم ایک سٹیٹ ہیں اسی طرح مسلمان بھی ایک سٹیٹ ہے۔ اس سے بڑی کیا فتح عظیم ہو سکتی ہے؟
کہ وہ جو 6 سال سے اور مکی دور سے وہ ملائیں تو 19 سال کی محنت کے بعد وہ ماننے پہ تیار ہو گئے کہ بالکل ایکویلٹی میں اب ایک ریاست کے طور پہ ہم ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فتح تھی۔ یعنی آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مدینے کی اسلامی ریاست کو آخر مان لیا۔ تو یہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے سب سے عظیم ترین خوشخبری اور فتح تھی کہ وہ تو یہی کہتے تھے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ان کو کیا سمجھتے ہیں ہم، ان کی کیا اوقات ہے، نعوذ باللہ ان کو تو ہم ایسے ختم کر دیں گے، یہ بدر میں آئے تو یہ ہم ایسے ختم کر دیں گے، احد میں آئے تو یہی مائنڈ سیٹ تھا، آج ختم کر کے ہی واپس آئیں گے۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو دیکھیں کہ صرف 3-4 سال کے بعد، یعنی احد کے صرف 4 سال کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی ریاست کو ایک پوری سوورن اسٹیٹ مان لیا اور ایک علیحدہ ریاست مان لیا۔ اس چیز نے اسلامی انقلاب کی راہ کو ہموار کیا ہے۔ مکہ کی وہ حکومت جو اپنے آپ کو بہت سمجھتی تھی کہ مسلمان تو ہے ہی نہیں اس قابل کہ وہ ایک اسٹیٹ بنا سکیں، تو یہ ان کی شکست خوردہ ذہنیت کی ہی عکاسی کر رہا تھا، اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلد بالآخر مکہ جو فتح ہوا تو یہ صلح حدیبیہ میں ان کی شکست خوردہ ذہنیت یہ اس کا مظہر تھی۔ اب یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے، پھر وہی بات کہ سیرت کی ہر بات ہمارے ساتھ کو ریلیٹ ہوتی ہے، 2024 میں بھی کو ریلیٹ ہوگی اور 3024 میں بھی کو ریلیٹ ہوگی، اور پتہ نہیں یہ دنیا کب تک قائم ہے۔ جب تک قائم ہے مسلمانوں کی ہر ایک علاقے کے ساتھ سیرت کی ہر بات کو ریلیٹ ہوگی۔ اب وہ سنیں، سب سے اہم ترین پوائنٹ اب آ رہا ہے کہ فتح مکہ کے اس کے صلح حدیبیہ کے بعد آپ دیکھیں کہ امن ہوا، اور امن کی وجہ سے لوگ مسلمانوں سے گھل مل گئے، اور گھل ملنے کی وجہ سے جب انہوں نے مسلمانوں کا حسن اخلاق، ان کی حسن معاشرت اور ان کا حسن معیشت دیکھا تو پھر لوگ جوک دک جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آج ہم کرپشن میں سب سے اوپر ہیں، آج ہم رشوت میں سب سے اوپر ہیں، اگر وہ 6 ارب کفار آ کے ہم سے گھل مل کر رہیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ اسلام سے متاثر ہوں گے کہ متنفر ہوں گے؟ تو یہ وہ کوریلیشنز ہے کہ جو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ جب جو قریش ہے، جب ان کے ساتھ بھی اگر کوئی معاہدہ کر سکتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ بھی اب معاہدہ کر سکتا ہے، تو وہ بہت سے قبائل جو پہلے اس معاہدے سے پہلے صلح حدیبیہ کے، وہ قریش کے ڈر کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف رجحان رکھنے کے باوجود بھی ایسا قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ اب انہوں نے اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کرنا حلیف ہونا شروع کر دیا، معاہدے کرنا شروع کر دیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ صلح حدیبیہ جو سب سے بڑی فتح عظیم ہے، کیسے کہ صرف 3 سال میں، یعنی صلح حدیبیہ کے صرف 3 سال بعد 10 گنا زیادہ رقبے پر اسلام پھیل گیا۔ یہ تھی وہ فتح عظیم کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا حضرت عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ دیکھو، یہ مجھے خوشخبری ملی ہے کہ یہ فتح عظیم ہے۔ تو صرف 3 سال کے بعد 10 گنا زیادہ رقبے کے اوپر اسلام پھیل گیا، اور صرف 2 سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر فتح مکہ کے لیے واپس آئے ہیں۔ تو اب کتنے تھے؟ اب 1500 لوگ تھے، تو 2 سالوں کے بعد 10,000 جان نثار ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی فتح عظیم ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ وہ اب حالات کھلنے کی وجہ سے اور آپس میں دوسرے قبائل کا مسلمانوں سے گھل ملنے کی وجہ سے اسلام کتنی تیزی سے پھیلا ہے۔ یہ ساری چیزیں فتح عظیم ہی ہیں۔ اور صلح حدیبیہ کے صرف 15 سالوں کے بعد ایک اور سب سے بڑی فتح عظیم کی دلیل کہ صلح حدیبیہ کے صرف 15 سالوں کے بعد 3 بر اعظموں میں اسلام پہنچ گیا۔ کتنی بڑی فتح ہے، صرف 15 سالوں میں 3 بر اعظموں میں اسلام پہنچ گیا۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد ایسا ہوا کہ جو بھی مسلمانوں کے ساتھ ٹکراتا رہا، وہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفائے راشدین کا زمانہ آگے آئے گا، اب جو بھی مسلمانوں سے ٹکراتا رہا تو 2 صرف ہوتے تھے کام، 2 ریزلٹس آتے تھے سامنے صرف، یا تو وہ ٹکرا کے پاش پاش ہو جاتا تھا، یا پھر وہ مسلمانوں کا پورا رنگ اپنے علاقے پہ چڑھا لیتا تھا اور مسلمان ہو جاتا تھا۔ تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے اس صلح حدیبیہ کے فتح عظیم ہونے کی، جو مختلف سیرت نگاروں کی کتابوں سے میں جمع کر کے آپ کے سامنے لایا ہوں۔
اب جب صلح حدیبیہ اور اس کے نتائج، اس کے ثمرات وہ آنا شروع ہوئے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں ایک نیا رخ آتا ہے، ایک نیا فیز آتا ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، جیسے سلطنت روما اور سلطنت فارس، تو یہ پرشین امپائر اور رومن امپائر، ان کے جو بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھے، اور جو بڑی بڑی راجدھانیاں تھیں، ریاستیں تھیں، ان کے فرما رواؤں کو خطوط لکھے۔ تو اس کے اوپر ڈاکٹر نصیر احمد ناصری صاحب نے سب سے بہترین اس کی تشریح کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس چیز کی مظہر ہے کہ دین اسلام اس وقت پوری دنیا تک پہنچا دیا ہے۔ میں قربان جاؤں، ایسا کمال انہوں نے پوائنٹ یہاں پیش کیا ہے کہ میں وجد میں آ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عرب سے نکل کے پورے عرب میں اب پھیلنے والا ہے، اور اس کے بعد جو بڑی بڑی راجدھانیاں ہیں اور جو دو سپر پاورز تھی ان کو بھی خطوط بھیج کر تو دعوت پہنچائی گئی، لیکن اس کی ریزن کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ وہ لاجک بڑی کمال ہے۔ وہ لاجک کیا انہوں نے دی؟ انہوں نے کہا آج کے دور کی طرح کا وہ دور نہیں تھا، وہ دور ایسا تھا کہ جو بادشاہ کا مذہب ہے وہی پوری رعایا کا مذہب ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور یہ مجھے اور کہیں نہیں ملا۔ وہ بہت کمال بات انہوں نے کی، یعنی سیرت کی وہ عالمگیر اپروچ، جو گلوبل جو اپروچ ہے کہ وہ پینیٹریشن ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بھی ہوئی ہے۔ یہ ڈاکٹر نصیر احمد ناصری صاحب ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو رومن امپائر ہے اس وقت آج کے دور کے کوئی درجنوں ممالک اس وقت اس کے انڈر ہوں گے، یا 20 ممالک اس کے انڈر ہوں گے، اتنے بڑے رقبے پر اس کی حکومت تھی، تو جو اس کا مذہب ہوگا وہی ساری ریاست مذہب لے لے گی۔ تو اللہ پاک نے وہ جو آیت تھی کہ آپ پورے ادیان پر، تمام ادیان پر غالب کریں، تو انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ اگر اس وقت قیصر روم اس کو قبول کر لیتا اس خط کے ذریعے، تو پھر آج وہ سارے بھی مسلمان ہوتے۔ تو بڑی خوبصورت مجھے یہ بات لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک آپ کے اسی صلح حدیبیہ کے بعد ہی عالمگیر بن گئی، گلوبل ریچ ہو گئی، گلوبل تحریک بن گئی۔ کیسے؟ قیصر کو خط گیا، اس کے نیچے جتنے درجنوں ممالک ہیں وہ اسلام قبول کرتا تو وہ بھی مسلمان ہو جاتا۔ تو ان لائک ٹوڈے، اس وقت جو بادشاہ کا مذہب وہی رعایا کا مذہب، یہ ایسی اس وقت ایک کیمسٹری تھی، ایسا ایک اس وقت ایٹماسفیئر ہوتا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ جو خطوط لکھے گئے ہیں وہ ان کو قیصر روم کو بھی لکھے گئے، سلطنت فارس کو بھی لکھے گئے۔ حضرت دہیہ بن کلبی جو ہیں وہ قیصر روم کے پاس لے کے گئے آپ کا خط، حضرت عمر بن امیہ زمری نجاشی بادشاہ کے پاس لے کے گئے آپ کا خط، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی یہ خسرو پرویز ایران کے بادشاہ کے پاس آپ کا خط لے کے گئے، حضرت حاتب بن ابی بلتا عزیز مصر مکوکس کے پاس آپ کا خط لے کر گئے، حضرت سلید بن عامری یہ روسہ یمامہ کے پاس خط لے کے گئے، جو بعد میں بدبخت یمامہ کا وہ دجال آیا تھا، مسلمہ کذاب۔ حضرت شجاع بن وہب الاسدی، حارث غسانی اور رئیس تھا جو حدود شام کے، جو شام کے یعنی عرب کے آؤٹسکرٹس پہ اور حدود شام جہاں شروع ہوتی ہے وہاں کا وہ حکمران تھا، اس کے پاس خط لے کے گئے۔ قیصر روم کے پاس جب خط پہنچا ہے تو اس نے کہا کہ کوئی عرب کا ہے بندہ، اس وقت بائی چانس ابو سفیان وہاں قافلہ لے کے گئے ہوئے تھے، ابو سفیان کو اس نے بلا لیا اپنے اس میں دربار میں اور ان سے مکالمہ کیا ہے کہ وہ بتاؤ وہ ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، ان میں کبھی کسی نے پہلے بادشاہت کا دعویٰ کیا، نبوت بادشاہ ہوا کوئی نبوت کا دعویٰ کیا، تو وہاں سے اس نے یہ ٹیسٹو میٹر لگایا اور وہ جان گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سچے نبی ہیں۔ ان فرما رواؤں کو جو خطوط لکھے گئے ہیں، آپ یقین جانیے کہ اگر اس کی حکمتیں نکال کے کبھی لائیں تو وجد میں ہی رہ گیا ساری زندگی، کہ ہر فرما روا کو جو خط لکھا گیا اس کا جو انداز تحریر تھا، اس کو جو لے کے جانے والا تھا، تو وہ اتنی بڑی بڑی حکمتیں ہیں اس میں کہ وہ اس کے بارے میں ایک کتاب ہے نشتر اسلام صاحب کی کتاب، وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔
اس میں انہوں نے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ مختلف سیرت نگاروں کی باتوں سے جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب کا انداز تحریر الگ الگ تھا لیکن دعوت ایک ہی تھی۔ ان کے ماحول، ان کی ذہنیت، ان کی نفسیاتی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر دعوت دی گئی، تحریر لکھی گئی۔ اور ایک سیرت نگار نے لکھا کہ جو شخص جس بادشاہ کے پاس بھیجا گیا وہ اس کے اندر جو خصوصیات تھی اس سے لگتا یہی ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور بیسٹ سوٹیبل پرسن ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ اگر ان کو بھیجا جاتا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو ہر قدم پہ آپ کو حکمتوں کے خزانے ملیں گے۔ ہر خط کے اوپر جو ہے وہ ایک مہر لگائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بنائی۔ اس میں سے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت نامے بھیجے ہیں ان بادشاہوں کو، ان میں سے کئی رسالت نامے آج تک محفوظ ہیں الحمدللہ۔ اور یہ جو لے کے ایک سفیر گئے ہیں، اگر ان کی خصوصیات پہ، یعنی کہ جو سفیر جس بادشاہ کے پاس لے کر گیا ہے وہ خود اس کے اندر اتنی خصوصیات اور ایٹریبیوٹس تھے کہ اس کے اوپر ایک الگ موضوع کے ساتھ ایک کتاب لکھنی پڑ جائے گی۔ تو بہرحال میں آج کی اس گفتگو کو سم اپ کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی اس گفتگو کا آغاز کیا تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقبت کے ساتھ۔ تو کیا آپ نے آج کے بعد یہ ویژن بنایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک لیگسی چھوڑی ہے، جو حق کے لیے قربانی چھوڑی ہے، وہ کتنی ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہماری محفلوں میں کتنی دفعہ وہ ڈسکس ہوئی ہے؟ ذرا سوچیے گا اس کے بارے میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں جو جواب ملے گا وہ زیرو ملے گا۔ تو کیوں آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو کبھی کوئی گستاخ بنا رہا ہے، کبھی کوئی دہریہ بنا رہا ہے، کبھی کوئی اس کو لبرل بنا رہا ہے، کبھی کوئی سیکولر بنا رہا ہے؟ بھئی وہ تو بنے گا جب آپ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ، حیات الصحابہ یہ چیزیں نہیں پڑھانی، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی نہیں پڑھانی، تو پھر یہ کچھ تو ہوگا۔ اور آگے پھر چل کے ہم نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ میں حکمت در حکمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بھیجے فرما رواؤں کو، اس میں اتنی ابھی بھی خزانہ ہے کہ جو کبھی ہمارے سامنے نہیں آیا۔ میں اسی امید کے ساتھ آج کے اپنے اس ٹاپک کا اختتام کرتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش سے آپ کم از کم ساری زندگی کے لیے سیرت کے تدبر کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا ضرور بنائیں گے۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔